अस्सलाम वालेकुम। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहे। ज़िंदगी अच्छी खासी गुजर रही थी, लेकिन कुछ खुश्क और बेरंग सी थी। वालदेन फौत हो चुके थे, लेकिन मेरे लिए 2 मकान और 4 दुकानें जो कि किराए पर दी हुई थी, उनका माकूल किराया आ रहा था। इसके अलावा मेरे लिए एक 3 कमरों का प्यारा सा घर जिसमें मेरी रिहाइश थी, और दुकानों का किराया इतना आ जाता था कि मुझे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। मैं अपनी दुकानों के सामने बने थड़े पर दिन चढ़े उठकर बैठ जाता था और वहां से गुजरने वाली खूबसूरत लड़कियों और खूबसूरत गाड़ियों को मोहब्बत से देखता था। कभी कभी मैं घूमने के लिए भी निकल जाता था। मैंने अपनी पढ़ाई पर कुछ ज़्यादा ही तवज्जो दी थी, इसलिए यार दोस्त बनाने की कोई ज़रूरत ही ना हुई। जब भी घूमने का दिल चाहता, मैं अकेला ही निकल खड़ा होता। इतना कुछ होने के बावजूद भी ज़िंदगी में किसी चीज़ की कमी सी थी। एक दिन चचा मंजूर, जो कि मेरे किराएदार थे, ने मुझसे कहा, अली बेटा, कब तक यूं अकेले रहोगे? शादी कर लो। उनकी बात सुनकर मेरा दिल जोर से धड़का और मैं उछल पड़ा। बात सामने की थी, लेकिन उस दिन से मैं जब भी किसी खूबसूरत लड़की को देखता तो दिल में खुदबुद सी होने लगती। लेकिन ये खुदबुद उस लड़की के सामने से हटते ही ख़त्म हो जाती और मैं जो सपने बुनने की तैयारी कर रहा होता था कि अचानक वापस उसी हालत में आ जाता। और फिर क्या सोचा शादी के बारे में? चचा मंजूर ने एक दिन पूछा। अरे चचा, शादी तो कर लूं, लेकिन कोई लड़की नज़र में जचे तो सही। मैंने दिल पर हाथ मारते हुए जवाब दिया तो चचा मुस्कुराने लगे। वो एक छोटी सी डिनर पार्टी थी जो कि मेरे एक रिश्ते के मामू की शानदार कोठी में थी, जिसमें मुझे भी इनवाइट किया गया था। मैं ऐसी महफिलों में कम ही जाता था, लेकिन यहाँ एक तो बात रिश्तेदारी की थी और दूसरा मेरे ताल्लुकदार और मेरे अपने मुझे मगरूर सा समझते थे। इसीलिए मैंने वो पार्टी अटेंड की थी। पार्टी तो बोर सी थी, मैं भी लिए दिए वाला बंदा था, और मेरे मामू और उनकी फैमिली भी रिश्तेदारों से ज़्यादा मेल मिलाप रखने वाले न थे। इसीलिए मैं उनके घर में बने चिड़ियाघर और फिर एक्वेरियम में बने रंग बिरंगी मछलियों से दिल बहलाता रहा। खाना भी शुरू नहीं हुआ था, मैं 10 बजे वहाँ पहुँचा था और अब 12 बजने वाले थे। एक वेटर से पूछने पर पता चला कि इस पार्टी का कोई मेहमान खुसूसी भी है, और जब मेहमान खुसूसी महफिल में आया तो सबकी नज़रें उसकी तरफ लग गई। मैं भी उस शख्सियत को देखते ही चिड़ियाघर से निकलकर कोठी के अंदर सजी महफिल में आ गया, जहां हर जवान और बड़ी उम्र का मर्द उस शख्सियत के इर्द गिर्द नजर आ रहे थे। हल्के मैरून कलर के कपड़ों पर सफ़ेद फूलों वाली चादर ओढ़े, चेहरे पर मेकअप के नाम पर हल्की सी लिपस्टिक और हाथ में स्मार्टफोन, और उसके थोड़े ही पीछे काली चुस्त पैंट शर्ट में मलबूस 2 नौजवान जो कि उस शख्सियत के यकीनन बॉडीगार्ड थे। ओ भाई, ये लेडी कौन है? मैंने एक वेटर से पूछा तो उसने हैरत से मेरी तरफ देखा। अरे साहब, आप कौन से शहर से आए हैं? मिस शाहिना को नहीं जानते? ओह, मेरे मुंह से निकला, और फिर वेटर मुस्कुराता हुआ आगे बढ़ गया। मिस शाहिना के आते ही उस महफिल में जान सी पड़ गई। कहीं से पियानो की मध्यम धुन बजने लगी, जो कि उस माहौल में एक सहर सा पैदा कर रही थी। मैं मिस शाहिना के नज़दीक तो नहीं गया, लेकिन एक कोने में बैठा वो जिधर जाती मेरी नज़रें उसका ताक़ुब करती। उसकी उम्र कुछ 30 से ज़्यादा ही थी, लेकिन उसने आपको बड़ा संभाल कर रखा हुआ था। उसने अभी तक शादी नहीं की थी। वालिद वालिदा दोनों हयात थे और जागीरदार थे। न जाने कितने ही रिश्ते आए, लेकिन मिस शाहिना ने कुछ न कुछ बहाना करके उनसे शादी से इनकार कर देती। ये सब मालूमात मुझे उसी महफिल में घूमते फिरते मिल गई थी। मेरी उम्र 25 साल थी, लेकिन मैंने सामने लगे शीशे में अपने आप को देखा और साथ ही तसव्वुर में मिस शाहिना को खड़े देखा तो ये जोड़ी मुझे बहुत अच्छी लगी। इधर उधर लोगों के दरमियान घूमते हर किसी को हंसकर मिलते हुए मिस शाहिना ने 2-3 बार मुझे देखा। मैंने अपने होंठों पर मुस्कुराहट सजाई, लेकिन उसका चेहरा किसी तासुर से आरी था। मेरे रिश्ते के मामू उसके सामने जैसे बिछे बिछे जाते थे। उस पार्टी में चंद सियासी लोग भी शामिल थे, जिससे मिस शाहिना कुछ ज़्यादा देर तक बातें करती रही, और फिर डिनर का वक्त शुरू होते ही डिनर शुरू कर दिया गया। मिस शाहिना को देखने के बाद एक खुदबुद सी मेरे दिल में हुई थी, मगर वो उसके जाने के बाद भी ख़त्म ना हुई थी, बल्कि वो इतना बड़ी कि मुझे किसी पल चैन ना था। 2 दिन बहुत ही बेताबी में गुजरे और आखिरकार उसका दीदार करने की हिम्मत बांधी और उसके महल के बड़े से गेट के सामने एक दरख्त के नीचे जा बैठा। मैं पूरा दिन वहां बैठा बेचैनी से महल और उसके गेट की तरफ देखता रहा कि शायद वो निकले और उसको देखकर दिल की खुदबुद को कुछ सुकून मिले। मुझे ना तो खाने का होश था और ना ही पीने का।
اور پھر آخرکار انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی اور محل کا بڑا سا گیٹ کھلنے لگا۔ پھر سفید رنگ کی بڑی گاڑی میں فرنٹ سیٹ پر آنکھوں پر سن گلاسز لگائے مس شاہینہ تمکنت سے براجمان نظر آئی۔ اسے دیکھ کر دل کی حرکت پہلے ہی تیز چلنے لگی تھی۔ گاڑی میرے سامنے سے گزر گئی، اس نے ہلکا سا بھی ادھر ادھر نہ دیکھا۔ میں نے اسے چند لمحے نظر بھر کر دیکھا، لیکن اس سے سکون نہ ملا، بلکہ میرا دل کرنے لگا کہ اور دیکھوں، کیونکہ پھر مجھے وہاں سے اٹھنا ہی پڑا تھا، کیونکہ وہ علاقہ امیر لوگوں کا تھا، صنعت کار، ملون اور جاگیردار۔ اسی لیے وہاں سے خرامہ چلتے ہوئے اپنے محلے کے ایک ہوٹل میں چائے پی اور پھر گھر کی راہ لی۔ بس بے سکونی، بے چینی اور میں۔ دوسرے دن صبح میں پھر اس کے محل کے سامنے کھڑا ہونے کے لیے چل پڑا۔ میں اپنی دھن میں مس شاہینہ کے خیالوں میں کھویا، چپ چاپ سر جھکائے چلا جا رہا تھا کہ اچانک کسی نے پیچھے سے آ کر کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ میں نے چونک کر سر گھما کر دیکھا، سامنے چچا منظور حیرانگی سے میرے کندھے پر ہاتھ رکھے کھڑے تھے۔ ارے علی میاں، کہاں گمسم جا رہے ہو؟ میں نے 2-3 دفعہ آپ کو پکارا لیکن آپ تو سن ہی نہیں رہے۔ مجھے احساس ہوا کہ ضرور کوئی گڑبڑ ہے۔ ارے نہیں چچا، کچھ گڑبڑ نہیں، میں ذرا ایک کام سے جا رہا تھا، اسی کام کے بارے میں تانے بانے بن رہا تھا۔ میں نے بائیں ہاتھ سے گردن کھجاتے ہوئے جواب دیا تو چچا منظور مسکرانے لگے۔ چلو میاں، اچھی بات ہے، تمہیں بھی کوئی کام تو سوجھا۔ میں نے مسکراتے ہوئے ان سے اجازت لی اور پھر ایسے ہی چلتے چلتے نیشنل بینک کے سامنے سے ہوتا ہوا مس شاہینہ کے علاقے کی طرف مڑا ہی تھا کہ میری نظر مس شاہینہ کے ایک باڈی گارڈ پر جا پڑی، جو کہ بینک کے باہر اٹینشن کھڑا تھا۔ میں ٹھٹک کر رک گیا تھا، میری نظریں پارکنگ میں پھرنے لگیں اور پھر میں نے مس شاہینہ کی گاڑی پارکنگ میں ایک طرف کھڑی دیکھ لی۔ اب میں باہر ایک بینچ پر بیٹھا اس کے بینک سے نکلنے کا انتظار کرنے لگا۔ 15-20 منٹ بعد وہ بلو کلر کے کپڑوں میں سر پر سفید دوپٹہ کیے بینک سے باہر نکلتی نظر آئی۔ اس کے پیچھے ہی ایک آدمی نکلا جو کہ مجھے کچھ مشکوک سا لگا۔ بینک کی سیڑھیاں اترتے ہی اس نے موبائل نکالا اور میسج ٹائپ کرنے لگا۔ شاید اس نے میسج سینڈ کیا اور پھر مسکراتے ہوئے مس شاہینہ کی طرف ایک نظر دیکھ کر موبائل جیب میں ڈال لیا۔ مجھے کسی خطرے کا احساس ہوا، لیکن مس شاہینہ اپنے باڈی گارڈ کے ساتھ چلتے ہوئے میرے سامنے سے گزر کر گاڑی میں جا بیٹھی۔ آج بھی اس نے ادھر ادھر نہ دیکھا بلکہ نیچے دیکھتے ہوئے ہی گزر گئی تھی۔ اس کی گاڑی پارکنگ سے نکلی ہی تھی کہ ایک موٹر سائیکل سوار اسپیڈ سے پارکنگ میں داخل ہونے ہی لگا تھا کہ وہ سیدھا گاڑی کے ساتھ جا ٹکرایا۔ موٹر سائیکل سوار ہوا میں اڑ کر پارکنگ کے ساتھ بنے ایک پلاٹ میں لگے ایک فوارے کے پانی میں جا گرا۔ گاڑی ادھر ہی رک گئی تھی۔ مس شاہینہ اور اس کا باڈی گارڈ گاڑی سے نکل آئے، شاید وہ موٹر سائیکل سوار کو دیکھنا چاہتے تھے۔ میں بھی آہستہ سے بھاگ کر ادھر پہنچا۔ میں نے ان سے پہلے موٹر سائیکل سوار تک پہنچ کر اسے پانی میں سے نکالا۔ زیادہ چوٹ آنے سے اس کی بچت ہو گئی تھی۔ میں اسے فوارے سے نکال کر گھاس پر لایا ہی تھا کہ میری نظر سڑک پر آتے ہوئے ایک بلیک کلر کی موٹر سائیکل پر پڑی جس پر 2 نقاب پوش بیٹھے تھے۔ پچھلے کے ہاتھ میں مجھے پستول کی جھلک نظر آئی تھی۔ ان دونوں کی آنکھیں مس شاہینہ پر مرتکز تھیں۔ موٹر سائیکل کے مڈگارڈ پر ایک عجیب سا جملہ چیف آف ڈیتھ لکھا تھا۔ میں نے اس زخمی موٹر سائیکل سوار کو تیزی سے گھاس پر لٹایا تو میرے ذہن میں بازگشت ہونے لگی کہ مس شاہینہ کو بچاؤ۔ پھر میں نے ایک چھلانگ لگائی اور ہوا میں اڑتا ہوا اس کے سامنے آ گیا اور اسی وقت گولیوں کی تڑتڑاہٹ کی آواز سنائی دی۔ مجھے دائیں کندھے اور پیٹ میں گرم سلاخیں گھستی محسوس ہوئیں۔ میں زور سے زمین پر آ گرا۔ سر زمین سے ٹکراتے ہی ایک اور درد کی لہر اٹھی اور میرا دماغ جیسے سن ہو گیا۔ ہوش آیا تو ایک نرم بستر پر لیٹا تھا، دائیں بازو میں ڈرپ لگی تھی۔ بڑا سا کمرہ تھا، پاس ہی ایک نرس کھڑی دیوار کی طرف کچھ دیکھ رہی تھی۔ یہ اتنا بڑا کمرہ یقیناً کسی اسپتال کا نہ تھا۔ میں اٹھ کر بیٹھا تو سر چکرانے لگا، پھر میں آنکھیں بند کر کے لیٹ گیا۔ کندھے اور پیٹ پر چبھن سی تھی۔ نرس نے محسوس کر لیا کہ میں ہوش میں آ گیا ہوں، اس لیے وہ پلٹ کر میرے پاس آ گئی اور مجھے غور سے دیکھنے لگی۔ بند آنکھوں سے بھی اس کا ہیولہ مجھے نظر آ رہا تھا۔ اسے اپنے اوپر جھکے ہوئے محسوس کرتے ہی میں نے آنکھیں کھول دی۔ اس نے مسکرا کر میری طرف دیکھا اور مجھ سے میری طبیعت کے بارے میں 2-3 باتیں پوچھی۔ میں نے کچھ سوچ کر سر ہلا کر اطمینان کا اظہار کیا۔ وہ سر ہاں میں ہلاتے ہوئے باہر نکل گئی۔ اس کے جانے کے چند منٹ بعد اس کے ساتھ ایک ڈاکٹر اور باڈی گارڈ ٹائپ آدمی جو کہ بڑی عمر کا تھا، ہینڈسم سا بہترین تراش خراش والا سوٹ پہنے، اس نے مجھے سلام کیا اور پھر میں نے آہستہ سے سلام کا جواب دیا۔ اب کیسا محسوس کر رہے ہو؟ ٹھیک، میں نے مختصر جواب دیا۔ اس کے بعد ڈاکٹر میرے اوپر جھک گیا۔ اس نے پٹی اتار کر پیٹ اور کندھے کے زخم دیکھے۔ ابھی کچھ دن تک تم چل پھر نہیں سکو گے۔ ڈاکٹر نے نرس کو اشارہ کیا
तो वो नई पट्टी लगाने लगी। लेकिन मैं हूं कहाँ? तुम अपनों के दरमियान हो, परेशान होने की जरूरत नहीं, उस हैंडसम आदमी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। मैं उसका बाप हूं जिसकी तुमने अपनी जान पर खेलकर जान बचाई है। उसके बाद मुझे कुछ कहने की जरूरत ही न थी। नर्स ज्यादातर मेरे कमरे में ही रहती थी और डॉक्टर सुबह और शाम 2 चक्कर लगाता था, लेकिन मिस शाहिना मुझे अभी तक नजर नहीं आई थी। मैं खुद हैरान था कि जिसकी मैंने अपनी जान की परवाह ना करते हुए जान बचाई थी, वो तो शुक्रिया अदा करने तक न आई। मैं ये सोच ही रहा था कि वो मेरे कमरे के दरवाजे को नॉक करती अंदर आई। मैं उसे देखकर आहिस्ता आहिस्ता उठ बैठा, लेकिन उसने कंधे पर हाथ रखकर मुझे उठने से रोक दिया। वो मेरे पास बैठ गई। फिर बातों बातों में उसने बहुत ही अच्छे अंदाज से मेरी तबीयत का पूछा, मेरा शुक्रिया अदा किया। मैं तो खुद में फूले ना समा रहा था। आपको कैसे एहसास हुआ कि वो मोटरसाइकिल सवार मुझ पर फायरिंग करने लगे हैं? उसने संजीदा लहजे में पूछा। मैं जब जख्मी मोटरसाइकिल वाले को पानी से उठाकर बाहर लाया था तो मुझे सामने से आते हुए वो मशकूक मोटरसाइकिल सवार नजर आए थे। मशकूक इसलिए कि उनका चेहरा नकाब से ढका था और पिछले वाले के हाथ में पिस्तौल था जो कि तैयार हालत में था और वो दोनों आपकी तरफ देख रहे थे। तो बस मैंने बात खत्म की। अच्छा जी, अब एक लाजमी और बहुत ही अहम सवाल। मिस शाहिना की बात सुनकर मैं चौंक गया। मेरे दिल की धड़कन एकदम तेज हो गई थी। आपने अपनी जान की परवाह ना करते हुए मेरी जान क्यों बचाई? आखिर उसने वो सवाल कर ही दिया जिससे मैं बच रहा था। मैं इस बारे में फिलहाल कुछ नहीं बता सकता और हो सकता है कि कभी ना बता सकूं। वो मुझे अजीब सी नजरों से घूरने लगी, लेकिन कहा कुछ नहीं। तकरीबन 1 माह तक मैंने भरपूर रेस्ट किया और आखिर दिनों में चहलकदमी करते हुए उस महल के बड़े से लान में फूलों से मौतर फिजा में खूब सांस लेता। मैं उस महल से निकलना तो जैसे भूल ही गया था। मेरे जहन में न रहा था कि ये मेरा घर नहीं है। और जब मैं ठीक हो गया और जख्म भर गए तो अचानक मुझे याद आया कि मेरा अपना भी एक घर है। तब मैंने सोचा कि अब इन लोगों के सर से उतर जाना चाहिए। दिल तो कह रहा था कि ढीठ बनकर मिस शाहिना का दीदार ही करता रहूं, लेकिन मुरव्वत भी कुछ चीज होती है। उसी शाम मैं नसीर साहब के आने का इंतजार कर रहा था। मिस शाहिना के वालिद नसीर साहब। वो शाम को मेरे कमरे में आए और पास बैठकर तबीयत के बारे में पूछा। क्योंकि अब मैं ठीक था इसीलिए मैंने उसे सब अच्छा ही कहना था। उसके बाद मैं वहां से जाने के लिए, उनसे बात करने के लिए मुनासिब अल्फाज सोच ही रहा था कि उन्होंने खुद ही बात शुरू कर दी। अली, तुम अपने आप को यहाँ गिल्टी फील ना करो। शायद तुम्हें एहसास नहीं कि तुमने हमारी बेटी की जान बचाकर हम पर कितना बड़ा एहसान किया है। उन्होंने इतना कहकर कुछ सोचा। मेरे दिल की धड़कन मुतजलजल होने लगी कि शायद उन्हें मेरे दिल की बात पता चल गई हो। अब मैं ये चाहता हूँ कि तुम मेरी बेटी शाहिना के सेक्रेटरी फिर एडवाइज़र बन जाओ, क्योंकि वो इस इलेक्शन में एमपीए के लिए लड़ रही है। ओह, मेरे मुंह से एक लंबे सांस के साथ निकला। नसीर साहब ने मुझे कुछ हैरत से देखा। लगता है तुम्हें इस बात को जानकर हैरत हुई है। मैं अब इस पर एक लंबा लेक्चर तो नहीं दे सकता, लेकिन बस इतना कहूँगा, ये इलेक्शन बहुत मजबूरी में लड़ना पड़ रहा है। और तुम ये भी सोच रहे होगे कि हमने तुम्हें जाने बगैर इतना बड़ा फैसला कर लिया। नहीं, बल्कि मैंने तुम्हारे जख्मी होने के बाद तुम्हारे बारे में पूरी मालूमात हासिल कर ली हैं। तुम पढ़े लिखे और लायक लड़के हो। हाँ, लेकिन माइंड ना करना, बस काम से थोड़ा जी चुराते हो। उनकी ये बात सुनकर मैं कसमसा कर रह गया और वो मुस्कुराने लगे। मैंने पहले ही कहा था कि माइंड ना करना। इट्स ओके सर, मेरे मुंह से इतना ही निकला। तुम इस बारे में खूब सोच लो। अगर तुम्हें ऑफर अच्छी लगे तो तनख्वाह और रिहाइश के बारे में बात कर लेंगे। इसके बाद वो मुझे आराम करने का कहकर वहां से चल दिए। उस रात मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए नहीं कि मैं उस ऑफर के बारे में सोच रहा था, बल्कि ये ऑफर तो मैंने नसीर साहब के जाने के बाद ही कबूल करने का सोच लिया था। मुझे तो मिस शाहिना के साथ एक बेहतरीन वक्त गुजारने का मौका मिल रहा था। मेरे जहन में ये सोच थी कि वो कौन सी ऐसी मजबूरी थी जिसकी वजह से मिस शाहिना को इलेक्शन में हिस्सा लेना जरूरी था। आधी रात गुजर गई थी कि मुझ पर गुनूदगी तारी होने लगी। मेरी आंखें बोझल होकर बंद होने लगीं कि अचानक मुझे लगा कि खिड़की के सामने कोई साया सा लहराया हो। जैसे आहिस्ता आहिस्ता मैं नींद की वादी में जा रहा था, उसी तरह आहिस्ता आहिस्ता उठ बैठा और फिर खिड़की पर जाकर बाहर देखने लगा। मेरी नज़रें लॉन में गर्दिश कर रही थी। मिस शाहिना के कमरे की दीवार के बाहर ही मुझे वो साया खड़ा नजर आया। मैंने जल्दी से खिड़की खोली और उसमें से उतरकर बाहर कूद गया। मेरे कदम जमीन पर टिके ही थे कि धप की आवाज आई। उस साये ने फिर भी मेरी तरफ पलट कर न देखा। सीधा होते ही मैं उसकी तरफ दौड़ पड़ा था। मैं घास पर नंगे पांव भाग रहा था, इसीलिए अजीब सी धमक पैदा हो रही थी।
لیکن وہ سایہ اسی طرح مس شائنہ کی کھڑکی کے سامنے مجھ سے بے پرواہ کھڑا تھا۔ میں نے اس کے پاس پہنچ کر اس پر ایک چھلانگ لگا دی۔ مجھے حیرت کا ایک جھٹکا لگا کیونکہ میں اس سائے میں سے اڑتا ہوا گھاس پر جا گرا تھا۔ وہ حقیقت میں سایہ ہی تھا، لیکن کس کا؟ میں نے ادھر ادھر دیکھا لیکن مجھے وہاں کوئی آدمی نظر نہ آیا جس کا وہ سایہ ہو۔ پھر میں نے جلدی سے اس سائے کی طرف دیکھا جو مسلسل مس شائنہ کی کھڑکی پر نظریں جمائے کھڑا تھا۔ میرے جسم سے ٹھنڈا پسینہ نکلنے لگا۔ اس سائے کی کسی آدمی کے بغیر یہاں موجودگی میری سمجھ سے بالاتر تھی۔ مجھے کوئی ماورائی چکر لگ رہا تھا۔ میرے دل پر ایک خوف نے ڈیرا ڈال لیا۔ مجھے ایسا لگا کہ بس ابھی میرا سانس رک جائے گا۔ میں پیچھے کی طرف گرنے لگا تھا۔ میرے منہ سے جیسے خود بخود نکلا، لا حول ولا قوت، اور ان الفاظوں کے فضا میں بلند ہوتے اس سائے نے میری طرف سر گھمایا۔ میری زبان پہ ورد جاری رہا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ سایہ غائب ہو گیا۔ میرے منہ سے گھٹی گھٹی سی چیخ نکلی۔ میں خوف کی وجہ سے پیچھے الٹ کر گر پڑا اور پھر نہ جانے کتنی دیر میں لون کی نامالود گھاس پر بے سود پڑا رہا تھا۔ ادھر صبح کی اذان ہوئی اور ادھر میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ میں اس لون میں بے یقینی سے اپنے آپ کو دیکھنے لگا اور سوچنے لگا کہ میں نے ابھی کچھ دیر پہلے جو دیکھا تھا وہ واقعی میں تھا یا کوئی خواب تھا۔ یہ سوچتے میں وہاں سے چلتے ہوئے کمرے میں آ کر بیڈ پر گر سا گیا۔ وہ سایہ بار بار میری آنکھوں کے سامنے لہرا سا جاتا تھا اور پھر میں نیند کی گہری وادی میں اترتا چلا گیا۔ اور پھر جب میں اٹھا تو دوپہر ہو چکی تھی۔ ملازم ناشتے کا پتہ کرنے آیا تو میں نے دوپہر کا کھانا اور ساتھ میں چائے منگوا لی۔ اس کے کھانا لانے تک میں فریش ہو چکا تھا۔ کھانے کے برتن اٹھاتے وقت ملازم نے بتایا کہ بصیر صاحب صبح سے 2-3 دفعہ یاد کر چکے ہیں۔ میرے ذہن میں فوراً رات والا واقعہ پھرنے لگا، جانے وہ کیا تھا، کیوں تھا، کس لیے تھا۔ ملازم جب چلا گیا تو میں نصیر صاحب اور مس شائنہ کے بارے میں سوچنے لگا، جو کہ یقیناً میرے جواب کے منتظر ہوں گے۔ مجھے تو اپنی خواہش پوری ہوتی نظر آ رہی تھی، لیکن ان لوگوں کو مجھ سے بہتر ایسے لوگ مل سکتے تھے جو کہ سیاست میں چلتے پھرتے پرزے تھے، اور وہ ایک بہترین پیکیج پر ان کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہو سکتے تھے۔ جبکہ مجھے سیاست کی کوئی سدھ بدھ ہی نہ تھی، تو پھر یہ لوگ میرا ہی انتخاب کیوں کرنا چاہتے تھے؟ کیا اس لیے کہ میں نے مس شائنہ کو بچانے کے لیے اپنی زندگی داؤ پر لگائی تھی، یا پھر ان بڑے لوگوں کو قربانی کے لیے ایک بکرے کی ضرورت تھی؟ میں تو بکرا بھی ایسا تھا جس کے کوئی آگے پیچھے نہ تھا۔ میری گمشدگی یا اور کسی حالت میں پھنسنے کے بعد ایسا کوئی نہ تھا کہ جو میرے بارے میں پوچھ تاچھ کرتا۔ یہیں پر مجھے ایک بات یاد آ گئی جس کا احساس مجھے اتنی شدت سے ہوا کہ میں نے نصیر صاحب سے ملتے ہی اس کے بارے میں پوچھ لیا کہ جب مس شائنہ پر سرعام گولیاں چلی جو کہ اس نے اپنے جسم پر کھائی تھی تو لازماً پولیس کیس بھی بنا ہوگا۔ مجھ تک پوچھ تاچھ کے لیے کوئی بھی پولیس والا نہیں آیا تھا، اور وہ آدمی کون تھے جو کہ مس شائنہ کو مارنا چاہتے تھے؟ میرے ان سب سوالوں کا نصیر صاحب کے پاس ایک جواب تھا، وہ یہ کہ دونوں موٹر سائیکل سوار پولیس والوں کو موٹر سائیکل کے ساتھ ایسی حالت میں ملے کہ انہیں قتل کر کے ان کی لاشیں مسخ کر دی گئی تھی، اور وہ موٹر سائیکل چوری کی تھی۔ پولیس تفتیش کر رہی ہے، جلدی کوئی نتیجہ سامنے آئے گا۔ میں ان کے اس جواب پر مطمئن نہ تھا، لیکن کر بھی کیا سکتا تھا۔ میں نے نصیر صاحب کو مس شائنہ کے ایڈوائزر کے طور پر اپنی خدمات پیش کر دی تھی۔ نصیر صاحب میرے اس فیصلے پر بہت خوش لگ رہے تھے۔ انہوں نے مجھے مس شائنہ سے ملوایا، اس نے بھی میرے اس فیصلے کو سراہا۔ نصیر صاحب ہم دونوں کو وہاں بیٹھا چھوڑ کر اٹھ گئے۔ میں مس شائنہ کے بے داغ چہرے کو غور سے دیکھ کر رات کے واقعے کے بارے میں سوچنے لگا تو وہ بالکل حشاش بشاش تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ ابھی اس کا اس سائے سے کوئی واسطہ نہیں پڑا تھا۔ علی، تمہارے ذہن میں اس بارے میں بہت سے سوالات ہوں گے کہ سیاست میں تو کتنے ہی ایڈوائزر ہوں گے، کتنے ہی کل پرزے ہوں گے، تو ہم نے تمہیں ہی کیوں رکھا؟ میرے پاس اس کا آسان سا ہی جواب ہے کہ میں پہلے سے کسی سیاسی آدمی کو رکھنا ہی نہیں چاہتی تھی، کیونکہ وہ لوگ اپنے فائدے کے لیے مجھے ہر طرح کے داؤ پیچ سکھائیں گے، اور چاہے میں جتنا بھی بچوں ان کے داؤ پیچ میں آخر آ ہی جاؤں گی۔ اس لیے میری خواہش تھی کہ میرے ایڈوائزر کے طور پر کوئی نیا لیکن پڑھا لکھا اور سمجھدار بندہ ہونا چاہیے۔ تمہارا تعلق سیاست سے نہیں، لیکن مجھے پورا یقین ہے کہ تم ہر آنے والے مشکل وقت میں مجھے بہترین گائیڈنس دو گے۔ مس شائنہ کی باتیں سن کر میں خوشی سے پھول سا گیا۔ میرے ذہن سے خدشات کی گرد کچھ کم ہوئی۔ ہم سب نے رات کا کھانا کھایا، اس کے بعد میں نے اجازت لی اور اپنے کمرے میں آ گیا۔ میں بیڈ پر لیٹ چکا تھا، لیکن دن بھر سونے کی وجہ سے نیند نہیں آ رہی تھی۔ میری آنکھیں کھڑکی کے شیشوں سے باہر جھانک رہی تھی۔ مجھے اسی سائے کا انتظار تھا۔ 11 بجے میں نے اپنے لیے چائے منگوا لی۔ ملازم کو تھرماس لانے کا کہا تھا
تاکہ رات جب بھی طلب ہو آسانی سے پی سکوں۔ رات کا 1 بجنے ہی والا تھا۔ میری نگاہیں منتظر انداز میں کھڑکی سے دیکھ رہی تھی کہ اچانک کوئی کھڑکی کے سامنے سے گزر گیا۔ میں چونک کر اٹھا اور کھڑکی کے پٹ کھول کر ادھر سے باہر جس طرف کوئی گیا تھا میں نے دیکھا وہی سایہ درمیانی رفتار سے چلتا ہوا مس شائنہ کے کمرے کی کھڑکی کی طرف جا رہا تھا۔ میں پھولوں کے پودوں کے ساتھ چھپتا ہوا اس کے پیچھے جانے لگا۔ اب وہ سایہ کھڑکی کے عین نیچے کھڑا کھڑکی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ میں پودوں کے ساتھ ساتھ چھپ کر اسے دیکھنے لگا۔ اسی وقت سایہ کھڑکی کی طرف بڑھا۔ میں اس کے انداز سے چونک اٹھا تھا کیونکہ اس نے بھاگنے والے انداز میں 2 قدم اٹھائے اور چھلانگ لگا کر کھڑکی پر چڑھ گیا۔ کھڑکی کھلی ہوئی تھی۔ میری دیکھتے ہی دیکھتے وہ اندر گم ہو گیا۔ میں پھولوں کی آڑ کے ساتھ حیرت سے کھڑا دیکھتا رہ گیا۔ قریباً 5 منٹ سے زیادہ مجھے ادھر ہی حیرت زدہ کھڑے ہو گئے تو میں نے ایک لمبا سانس لے کر ششو پنج میں مبتلا اس کھڑکی کی طرف بڑھا۔ کھڑکی کے پٹ بند تھے جبکہ میں نے خود کھلی کھڑکی سے اس سائے کو ادھر کودتے دیکھا تھا۔ میں اس کھڑکی کے سامنے کھڑا ہو گیا لیکن اوپر لٹک کر اس میں سے جھانکنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ میں سوچ میں پڑ گیا کہ اندر دیکھوں یا چپ چاپ واپس اپنے کمرے میں چلا جاؤں۔ اچانک میں نے اندر دیکھنے کا فیصلہ کر لیا اور لپک کر ایک چھلانگ لگائی اور کھڑکی کے اوپر بنے چھجے کو دونوں ہاتھوں سے مضبوطی سے پکڑ کر اندر جھانک کر شیشوں سے دیکھنے کی کوشش کرنے لگا۔ کمرے میں چھوٹا سا بلب جل رہا تھا، ہلکی ہلکی روشنی تھی۔ میں نے پورا کمرہ جہاں تک ان شیشوں سے نظر آتا تھا دیکھا، لیکن وہ سایہ مجھے نظر آیا اور پھر میری نظر کے سامنے دیوار کے ساتھ پڑے بیڈ پر پڑی۔ میں چونک کر اٹھ بیٹھا۔ مس شائنہ کے ساتھ کوئی تھا۔ وہ دونوں آپس میں کمبل کے اندر گتھم گتھا تھے۔ میں اس طرف حیرانی سے دیکھ رہا تھا۔ اچانک ان میں سے ایک نے سر پر سے کمبل ہٹا کر مجھے دیکھا۔ اس کے دیکھتے ہی مجھے ایک جھٹکا لگا اور میرے ہاتھ چھجے سے چھوٹ گئے۔ میں پیٹھ کے بل زمین پر گرا۔ میرا جسم جھنجھنا اٹھا۔ میرا دماغ حیرت کے شکنجے میں تھا کیونکہ میری طرف دیکھنے والا 100% وہ سایہ ہی تھا۔ میں نے جو کچھ اندر دیکھا تھا اس کے بعد تو میری وہاں سے اٹھنے کی ہمت ہی نہیں ہو پا رہی تھی۔ میں آج بھی بے سود پڑا رہا تھا، جیسے کہ زمین نے مجھے اپنے ساتھ چپکا لیا ہو۔ صبح کی اذان ہوئی تو میں اٹھ کر اپنے کمرے میں جا کر سو گیا، لیکن صبح 10 بجے مجھے اٹھا دیا گیا کیونکہ سیاسی سرگرمیاں شروع ہو چکی تھی۔ میں نے مس شائنہ کی طرف کئی بار غور سے دیکھا لیکن وہ بالکل حشاش بشاش اور ہر فکر سے جیسے آزاد تھی۔ میٹنگز اور پھر کچھ فنکشن اٹینڈ کرتے رات کے 10 بج گئے۔ واپس آ کر کھانا کھاتے ہی میں اپنے کمرے میں چلا گیا۔ آج پھر میں اسی سائے کا انتظار کرنا چاہتا تھا تاکہ دیکھ سکوں کہ یہ چکر کیا ہے۔ میں دن بھر کا تھکا ہوتا اور بیڈ پر لیٹتے لیٹتے اونگ آنے لگتی۔ میں نے جاگنے کی بہت کوشش کی لیکن آنکھیں بند ہونے لگی، پلکیں بوجھل سی ہو گئیں۔ مجھے ایسا لگا کہ کمرے میں کوئی ٹہل رہا ہو۔ میں نے زور لگا کر آنکھیں کھول دی۔ وہ سایہ مجھے اپنی طرف بڑھتا نظر آیا۔ میری زبان پہ ایک دم سے آیا لا حول ولا قوت۔ اسے ایک جھٹکا لگا اور وہ اچانک مڑ کر بھاگا۔ کمرے کا دروازہ بند تھا لیکن وہ رکا نہیں اور بند دروازے سے پار ہو گیا۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا اور حیرت سے سوچنے لگا کہ نصیر صاحب سے سائے کے بارے میں بات کروں گا۔ میرے جسم میں اس سائے کو دیکھتے ہی سنسنی سی پھیل جاتی تھی۔ اس کے جانے کے بعد بھی دماغ کسی بھی سوچ سے خالی رہتا تھا، لیکن اس رات میں اس کے جانے کے بعد اس کا قلاب کما کرنے کے بارے میں سوچنے لگا تھا اور اس کے لیے نصیر صاحب کو اعتماد میں لینا بہت ضروری تھا۔ لیکن جب میں نے نصیر صاحب سے اس بارے میں بات کی تو وہ مجھے بے یقینی سے دیکھنے لگے جیسے انہیں میری ذہنی حالت پر شبہ ہو، لیکن پھر بھی انہوں نے میری بات مکمل سنی اور پھر اگلی رات میرے ساتھ ہی اس سائے کو دیکھنے کے لیے تیار بیٹھے تھے کہ وہ سایہ میری کھڑکی کے سامنے سے گزرتا نظر آیا۔ میں نے نصیر صاحب کو مخاطب کر کے جو کہ میری ہی طرف دیکھ رہے تھے اس سائے کی طرف متوجہ کیا اور اٹھ کر کھڑکی سے کود کر باہر نکل آیا۔ نصیر صاحب بھی میرے پیچھے آہستہ سے اترے۔ میرا رخ اس سائے کی طرف تھا جو کہ آہستہ آہستہ مس شائنہ کی کھڑکی کی طرف جا رہا تھا۔ میں نے نصیر صاحب کو اس طرف اشارہ کر کے سایہ دکھانے کی کوشش کی۔ انہوں نے میری انگلی کی سیدھ میں اس طرف غور سے دیکھنا شروع کیا۔ روشنی کم ہی تھی لیکن اتنا اندھیرا بھی نہیں تھا کہ وہ سایہ ان کو نظر نہ آتا۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے آج پھر سایہ کھڑکی سے لٹک کر اندر چلا گیا۔ میں نے نصیر صاحب کو اس کھڑکی تک لے جانا چاہا لیکن انہوں نے مجھے بازو سے پکڑا اور گیلری سے چلتے ہوئے مس شائنہ کے کمرے کے سامنے پہنچ کر دروازہ کھٹکھٹا ڈالا۔ مس شائنہ تیسری دفعہ دروازہ بجنے پر آواز دیتی آئی اور دروازہ کھول دیا۔ نصیر صاحب نے اس سے پوچھا لیکن اس نے ایسے جواب دیا کہ وہ حقیقت میں اس سائے سے بے خبر ہے۔ میں بھی اس کا مضبوط لہجہ سن کر حیران رہ گیا تھا۔
اسی لیے میں نے چپ سادھ لی تھی، کیونکہ نصیر صاحب کو وہ سایہ نظر نہیں آ پایا تھا، اور مس شاہینہ تو سرے سے مکر ہی گئی تھی۔ اس نے کسی سائے کے بارے میں جاننے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ اس کے بعد تو 2 دن تک ان باپ بیٹی نے مجھے بلایا تک نہیں۔ تیسرے دن نصیر صاحب ایک معزز شخص کو لے کر میرے کمرے میں آ گئے۔ انہوں نے اس آدمی کا تعارف ایک قریبی دوست کی حیثیت سے کرایا اور میرا بھی تعارف کرا کے چلے گئے۔ وہ آدمی پہلے تو مجھے سیاست کے داؤ پیچ کے بارے میں بریفنگ دینے لگا۔ اس کی معلومات میرے لحاظ سے مکمل تھیں۔ میں بھی ان سے گھل مل گیا، اور ان چند دنوں میں مختلف فنکشن میں لوگوں میں گھوم پھر کر جو معلومات سیاست کی لی تھی وہ بتانے لگا۔ باتوں ہی باتوں میں میں نے ان سے اچانک کہا، نصیر صاحب کہہ رہے تھے کہ تمہیں اس کوٹھی میں کوئی سایہ نظر آتا ہے۔ میں اس کی بات سن کر چونک اٹھا، لیکن چونکہ گپ شپ ایک دوستانہ ماحول میں ہو رہی تھی، اسی لیے مجھے پہلی رات سے جو سایہ نظر آیا تھا، اس رات سے لے کر آج رات کے سائے کے مس شاہینہ کے کمرے میں کھڑکی سے داخل ہونے تک بتا دیا۔ وہ اسی طرح گپ شپ لگاتے اٹھ گئے۔ اسی رات میں نے اس طرف کے سیکیورٹی گارڈ کو اپنے ساتھ تیار کیا۔ پہلے تو وہ ڈرتا رہا کہ نصیر صاحب کو پتہ چلا تو وہ نوکری سے فارغ کر دیں گے۔ آخر میرے اعتماد میں لانے پر وہ تیار ہو گیا، کیونکہ وہ مجھے اس کوٹھی میں ایک خصوصی مہمان کے طور پر جانتا تھا۔ رات کے 1 بجتے ہی وہ سایہ کوٹھی کی بڑی دیوار سے برآمد ہوا۔ میں سیکیورٹی گارڈ کے پاس بیٹھا تھا۔ میں اسے دیکھتے ہی چوکس ہو گیا اور سیکیورٹی گارڈ کو بھی چوکس کر دیا۔ وہ میرے ساتھ ہی اس کوٹھی سے نکلا اور ہم آگے پیچھے اس سائے کے تعاقب میں چل دیے۔ سر، وہ سایہ کدھر ہے؟ سیکیورٹی گارڈ کی بات سنتے ہی میں ٹھٹک کر رک گیا۔ سایہ تو ہمارے سامنے ہی ناک کی سیدھ میں ایسے جا رہا تھا جیسے کوئی آدمی نیند میں چل رہا ہو۔ میں نے پلٹ کر غور سے اس گارڈ کو دیکھا۔ میرے اچانک یوں پلٹ کر دیکھنے سے وہ جھینپ سا گیا اور گڑبڑا کر بولا، سر جی، سایہ مجھے نظر نہیں آ رہا۔ میں اس کی بات سن کر حیران رہ گیا۔ میں نے اس سے ٹارچ لی اور احتیاط سے جلا کر 2 دفعہ اس سائے پر ڈالی۔ اس سائے نے پلٹ کر میری طرف دیکھا تو بے ساختہ میرے منہ سے نکلا، لا حول ولا قوت۔ ان الفاظ کا فضا میں گونجنا ہی تھا کہ وہ سایہ غائب ہو گیا۔ سیکیورٹی گارڈ بھی نصیر صاحب کی طرح ہی اس سائے کو دیکھ نہ پایا تھا۔ میں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے نصیر صاحب ذرا بڑی عمر کے ہیں تو ان کی نظر کچھ کمزور ہو، لیکن اس سیکیورٹی گارڈ کو بھی وہ سایہ نظر نہ آیا تو میں پریشان ہو گیا۔ میں نے اس گارڈ کو واپس اس کی ڈیوٹی پر جانے کا کہا اور خود اپنے کمرے میں جا کر اس سارے چکر کے بارے میں سوچتے ہوئے گہری نیند میں چلا گیا۔ دوسری شام 3 پیس سوٹ میں میرے ہی عمر سے کچھ بڑا آدمی نصیر صاحب کے ساتھ نظر آیا۔ نصیر صاحب نے پہلے اس کا مجھ سے تعارف کرایا۔ وہ بھی سیاست کا ایک چلتا پھرتا پرزا تھا۔ پھر جب انہوں نے میرا تعارف کرایا تو اس نے طنزیہ لہجے میں کہا، اچھا تو یہ ہیں علی صاحب۔ مجھے اس کا لہجہ بڑا ناگوار گزرا، لیکن میں چپ رہا۔ نصیر صاحب نے بھی اس کی طرف گھور کر دیکھا تو وہ نیچے دیکھنے لگا۔ اس کے بعد وہ نیا آنے والا آدمی مس شاہینہ کے ساتھ نظر آنے لگا۔ نصیر صاحب اور مس شاہینہ مجھے نظر انداز کرنے لگے تھے۔ اب رات کو وہ سایہ میرے ارد گرد نظر آنے لگا۔ میرے اندر ایک ڈر نے بسیرا کر لیا تھا۔ میرا دماغ چٹاکنے لگا اور وہ نیا پرزا آتے جاتے مجھ پر طنز کے تیر برسانے لگا تھا۔ ایک دن میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ میں نے اس کے ساتھ ہاتھا پائی کی۔ مجھے بڑی مشکل سے قابو کیا گیا۔ میرا دماغ بہت گرم ہو رہا تھا۔ میں نصیر صاحب کے ساتھ اپنے کمرے میں آ تو گیا تھا، لیکن میرا دماغ سلگ رہا تھا۔ مجھے پتہ چل گیا تھا کہ اس نئے آدمی کو میری جگہ رکھ لیا گیا ہے۔ شاید اس سائے والے واقعے کے بعد میری ذہنی حالت پر شبہ کیا جا رہا تھا۔ اچانک بیٹھے بیٹھے میں اٹھ کھڑا ہوا اور شور مچانے لگا۔ جو کچھ میرے ہاتھ میں آیا ادھر ادھر پھینکنے لگا۔ پھر سیکیورٹی گارڈز نے آ کر مجھے قابو کر کے باندھ دیا تھا۔ جانے اب کہاں سے ایک ڈاکٹر آنوارد ہوا تھا اور مجھے دائیں بازو پر انجیکشن لگا دیا تھا۔ انجیکشن کے لگنے کے بعد مجھے نیند آ گئی۔ شام کا اندھیرا پھیل رہا تھا۔ میری دھندلی آنکھوں کے سامنے وہ سایہ کھڑا مجھ پر جیسے ہنس رہا تھا، اور جب مجھے ہوش آیا تو میں نے خود کو ایک سلاخوں والے کمرے کے اندر پایا۔ میں فرش پر بچھی چادر پر اس کمرے میں اکیلا ہی تھا۔ میرے حواس کام کرنے لگے تو مجھے کچھ سمجھ آئی کہ وہ پاگل خانے کا ایک کمرہ تھا۔ میں اسی وقت اپنا سر پیٹ کر رہ گیا۔ میں اٹھنا ہی چاہتا تھا کہ وہ سایہ سلاخوں کے ساتھ آ کھڑا ہوا اور مجھے گھورنے لگا۔ فضا میں عجیب سی سنسناہٹ ہو رہی تھی، جیسے کہ وہ کچھ بول رہا ہو۔ میں نے غور سے سننے کی کوشش کی تو مجھے سمجھ آیا وہ کہہ رہا تھا، وہ صرف میری ہے۔ اب مجھے پتہ چلا کہ مس شاہینہ اتنی خوبصورت اور مالدار ہونے کے باوجود بھی ابھی تک کنواری کیوں تھی، کیونکہ اس کا عاشق ایک سایہ تھا جو کہ اس پر مکمل چھایا ہوا تھا۔
دوستو کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجیے گا اور کامنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔